हेलो एवरीवन, मैं हूं याद मोरस और आपको अपने नए लाइव सेशन में खुश आमदीद कहता हूं। आज का हमारा जो सेशन है वो है अपनी सोचने समझने की सलाहियत को कैसे बेहतर बनाएं। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज एक मरतबा फिर मेरे साथ जो गेस्ट हैं जो इस सेशन पे इस मौजू पर बात करेंगे वो मेरे लिए ऑनर है। जब भी मैं उन्हें दावत देता हूँ, जब भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो बड़ी खुशी से मेरी इस दावत को कबूल करते हैं। तो मेरे साथ आज इस्लामाबाद से डॉक्टर नईम मुश्ताक मौजूद हैं, जो कि एक ट्रेनर हैं, ऑथर हैं और इसके अलावा पब्लिक स्पीकर है। उसके अलावा अच्छा खासा मुझे एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से। तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में एक मतलब फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर। आपके साथ बात करके अच्छा लगता है और प्रोग्राम आपके साथ जितने भी किए हैं उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजूद है, दर हकीकत हम ये आज के दौर में जहाँ पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन का फ्लड है, बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू है, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही होती है जो हमें यूँ लगता है कि बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे सूरत हाल में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है और इंसान की अपनी सोच जो है उससे काम लेना, उसको इस्तेमाल करना अपने पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए वो कितना ज़रूरी है। इस हवाले से हम जो है वो आज डॉक्टर नईम मुश्ताक से गुफ्तगू करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए, और इसके साथ साथ आप हमें अपने जो आपके क्वेश्चन है, फीडबैक है प्रोग्राम में लाइव, आप वो भी हमें सेंड कर सकते हैं। तो अगेन मैं डॉक्टर साहब को वेलकम करते हुए, डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा ये क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है, आप इसको डिफाइन कैसे करें। हम जो है वो आज कर सकते हैं हमारे पेज के जरिए, और उसके साथ साथ आप हमें जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। जी, मैंने सवाल आपसे किया था कि मुझे ये बताइएगा कि आपने जो क्रिटिकल थिंकिंग है इसको कैसे डिफाइन करते हैं और इसका जो है वो क्या क्राइटेरिया कि हम समझते हैं कि आपकी जो थिंकिंग है वो कैसे जो है वो एक दुरुस्त थिंकिंग है या क्रिटिकल थिंकिंग के जुमरे में आती है। ये 3-4 सवाल इकट्ठे हो गए एक ही सवाल। बिल्कुल ऐसे ऐसे। तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि थिंकिंग क्या होती है। जी, क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है। ये थॉट प्रोसेस के डिफरेंट डायरेक्शंस का नाम है। मगर इससे पहले थिंकिंग क्या होती है, जो किसी को थिंकिंग का नहीं पता कि सोच विचार किसको कहते हैं, फिर आगे वो इसको ना किसी आगे चल के वो ना इसको क्रिटिकल थिंकिंग में बदल सकता है, ना इसको क्रिएटिव थिंकिंग में। तो सोच विचार की बेशुमार एकेडमिक डेफिनेशन है, आप गूगल करेंगे आपको बेशुमार इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। जो सबसे आसान तरीन समझने में और समझाने में ये है कि अगर मैं सवाल करूं कि जब आप सोच विचार कर रहे होते हैं तो अपने माइंड का जायज़ा लीजिए, अपने ख़यालात का जायज़ा लीजिए कि आप किस तरह से दिमाग के अंदर सोच विचार कर रहे हैं। सोच विचार बेसिकली अगर आप गौर से देखें, जब भी आप किसी मसले पे सोच रहे होंगे, किसी प्रॉब्लम के ऊपर सोच रहे हैं, किसी इल्मी मसले के ऊपर सोच रहे हैं, तो बेसिकली क्वेश्चन आंसर का एक सेशन हो रहा होता है दिमाग के अंदर। आपके जहन में कुछ सवाल होते हैं या सवाल पढ़ के आपके जहन में आए होते हैं और आप उनके जवाबात की तलाश में मुख्तलिफ़ किताबें देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से बात कर रहे हैं, या अकेले बैठ के अपने इल्म और अपने तजर्बे की रोशनी में उन सवालों के जवाब अपने एक्सपीरियंस से अपने दिमाग में से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो थिंकिंग बेसिकली सोच विचार का जो ताल्लुक़ है, इसको सादा लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि ये क्वेश्चन आंसर सेशन की एक सेशन है दिमाग के अंदर। बाज़ बात आप क्वेश्चन आंसर सेशन में किसी के एक्सटर्नल क्वेश्चन की शक्ल में या किसी इंटरनल क्वेश्चन की शक्ल में जो आपके जहन में आता है, आप अपने ही दिमाग में उसका जवाब तलाश करते हैं और हाउ, व्हेन, वाई, क्यों, इन सारी जहतों से आप उसका जवाब को शेप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब आप थिंकिंग स्किल्स की बात करते हैं तो उसमें थिंकिंग को डिफ़ाइन करते हुए ये Q&A का एक सेशन होता है दिमाग में, सवाल और जवाब की एक नशिस्त होती है जो आप अपने आप से कर रहे होते हैं। तो अपने जहन में पैदा होने वाले सवालात, कुछ सवाल वो होंगे जिनके नतीजे में आप थिंकिंग स्टार्ट करते हैं और फिर जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर जवाब ढूंढने के प्रोसेस के अंदर भी कुछ सवाल आपको नए डेवलप होते हैं।
جب آپ ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ سوالوں کے جواب تلاش کرتے کرتے اس پروسیس میں سے کویشچن ڈیولپ ہوتے ہیں، پھر آپ ان کویشچنس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے جواب کی طرف آپ کا سفر جاری رہتا ہے۔ تو یہ کیا غلط ہے، کیا درست ہے، کیا سوال ہے، کیا جواب ہے، کس ڈائریکشن میں، یہ سارے کا سارا دار و مدار آپ کے ذہن میں سوال و جواب کی ایک نشست ہو رہی ہوتی ہے۔ بس یہ جو ایک آدمی کہہ لیجیے انالیٹیکل پروسیس ہوتا ہے، تجزیہ ہو رہا ہوتا ہے اپنے آپ کے دماغ میں کسی سوال کا، اور اس سوال کے تجزیے میں سوال اور جواب بذات خود شامل ہوتے ہیں۔ تو سوچ بچار میں آپ یوں کہہ لیجیے، اس لیے کہتے ہیں کہ سوچنا بھی ایک سکل ہے، اس کو پراپر طریقے سے صحیح. کس طرح سے سوچا جائے۔ ذہن میں خیالوں کا آ جانا اور آ کے نکل جانا یہ سوچ بچار نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح جس طرح دیکھنے میں اور اٹینشن دینے میں فرق ہوتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کی طرف پراپر اٹینشن دے کے اس کو دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، تو اس کو پرسیپشن بولتے ہیں۔ جو چیزیں محض آنکھ سے نظر آئیں وہ پرسیپشن نہیں ہوتی، پرسیپشن میں تھاٹ پروسیس داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح ذہن کو کھلا چھوڑ دیں، اس میں خیالات آتے رہیں جاتے رہیں، یہ تھنکنگ نہیں ہوتی۔ تھنکنگ ہوتی ہے کہ آپ کوشش کر کے اپنے دماغ کے تھاٹ پروسیس کو کنٹرول کرتے ہوئے اسے کسی ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں۔ اس لیے یعنی اس کو اگر سمرائز کرتے ہوئے کہ سوچنے یوں کہہ لیجیے سوال و جواب کی جو نشست ہے دماغ کے اندر کسی مسئلے کے اوپر، جس میں سے آپ جواب کی طرف یا کسی رزلٹ کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پروسیس کو تھنکنگ بولتے ہیں۔ یہ سادہ سے لفظوں میں اس کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ اس کو ذہن میں رکھے میری اس گفتگو کو، جب آپ تھنکنگ اسکلس کے اوپر تھنکنگ اسکلس کی کتابیں پڑھیں گے یا اس کو اکیڈمیکلی دیکھیں گے یا اس کو گوگل کریں گے، تو آپ کو ساری ڈیفینیشن کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ساری باتیں میری جو ہیں منتشر بھی نظر آئیں گی اور کسی جگہ جمع بھی نظر آئیں گی۔ تو یہ ہے تھنکنگ نمبر 1۔ اب آپ نے پوچھا ڈاکٹر صاحب اسی سے جڑا سوال جو میں نے پہلے کیا اس کو ریپیٹ کرتا چلوں۔ جی 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 جو کہ ہے میرا سوال اگلا کہ کیا وہ بیسس ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گڈ تھنکنگ ہے اور یہ اوتھینٹک تھنکنگ ہے، اس کی بیسس کیا ہے؟ دیکھیں، گڈ تھنکنگ کی بیسس نالج ہے، اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، نالج سے مراد ہے کانسیپچول کلیئرٹی۔ بہت سارے لوگوں کے پاس جب آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کے پاس انفارمیشن بہت ہوتی ہیں، وہ حوالے بہت زیادہ دیں گے، تو آپ گھنٹوں ان کی باتیں سنتے رہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے ڈکشنری یا انسائکلوپیڈیا بول رہا ہے۔ تو بہت ساری انفارمیشن کا ذہن میں اسٹور ہو جانا، اور بہت ساری انفارمیشن کا زبانی یاد ہو جانا، اور بہت ساری انفارمیشن کا زبان سے بیان کرنے کی صلاحیت حاصل کر لینا، یہ گڈ تھنکنگ کی بیسز نہیں ہے۔ نمبر 1، گڈ تھنکنگ کی بیسز یا اوتھینٹک تھنکنگ کی بیسز کانسیپچول کلیئرٹی ہے، یعنی جو بھی انفارمیشن آپ کے پاس ہیں وہ کسی کانسیپٹ کے ساتھ مرج ہو جائے، کسی کانسیپٹ یعنی انفارمیشن کو انالیسس کر کے اس میں سے جو نتیجہ خاص کرتے ہیں کانسیپٹ، وہ آپ کی اوتھینٹسٹی کو اسٹیبلش کرتے ہیں۔ انفارمیشن اور ایگزامپلز یہ آپ ریفرنس کے طور پہ، تائید کے طور پہ اپنی گفتگو میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جناب، یہ بات میں کر رہا ہوں، یہ میرا کانسیپٹ ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ کتاب ہے، یہ آتھر ہے، یہ مثال ہے۔ تو وہ سارا نالج جو اسکیٹرڈ فارم کے اندر ہے، جس کو لوگ بیان کر کے 2 گھنٹے کی گفتگو کر لیتے ہیں، مگر اینڈ رزلٹ لوگوں میں کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ ان ساری انفارمیشن کو جمع کر کے جوڑ کے ایک کانسیپٹ کی شکل کیسے دیں۔ وہ کانسیپٹ سم ٹائم ایک جملے میں بھی بیان ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی یعنی اچھی تھنکنگ کی جو بیسز ہے، نمبر 1 فاؤنڈیشنل بیسز، وہ آپ کی کانسیپچول کلیئرٹی ہے۔ کانسیپچول کلیئرٹی آگے پھر آتی ہے نالج سے اور ایکسپیرینس سے، یعنی نالج تھیوریٹیکل کیا ہے اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کا پروسیجر کیا ہے۔ تو پریکٹیکل یعنی جب نالج کی تھیوری پریکٹیکل پروسیس میں بدلتی ہے تو اس سے وزڈم کریٹ ہوتی ہے۔ تو نالج اور وزڈم یہ دونوں ملیں تو یہ اوتھینٹک تھنکنگ کی فاؤنڈیشن بنتی ہے۔ صرف یہ میں نے 2 چیزیں بتا دی، کانسیپچول کلیئرٹی اور کانسیپچول کلیئرٹی کے اندر نالج اور وزڈم دونوں شامل ہوتے ہیں۔ یعنی کانسیپچول کلیئرٹی میں صرف تھیوری ہو اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کی حکمت نہ ہو، فلسفہ نہ ہو، تو وہ کانسیپٹ بذات خود بھی پورا نہیں ہوتا۔
اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کتاب مقدس میں بھی، بائبل مقدس میں بھی، قرآن پاک میں بھی، اسلام میں بھی، کرسچینٹی میں بھی، جوڈائزم میں بھی علم کے ساتھ ساتھ ایک لفظ استعمال ہوا حکمت. تو بالکل. حکمت سے مراد علم کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے کہ کہاں بولنا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کس نالج کو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے. تو یہ لائف کے ساتھ نالج کو اٹیچ کر کے اس کو زندگی گزارنے کا فن سمجھنا، یہ وزڈم سے آتا ہے. تو اس لیے الہامی کتابوں میں اور فلسفے میں اور اچھی تھنکنگ سکلز کی کتابوں میں نالج کے ساتھ ساتھ وزڈم کا جو ہے نا تھاٹ پروسیس وہ بھی بڑا شامل ہے. اور تھنکنگ سکلز کے اندر بذات ہو، اگر آپ کے پاس نالج ہے مگر پریکٹیکل لائف کی وزڈم نہیں ہے، ہاں وہ آپ کی اپنی وزڈم ہو یا آپ نے کسی کتاب سے پڑھ کے کسی دوسرے کی وزڈم لی ہو، تو تھاٹ پروسیس میں بھی اگر نالج ہو اور وزڈم کی کنسیڈریشن نہ ہو تو وہ نالج بھی اور وہ تھنکنگ بھی اوتھینٹک اور آدمی کہہ لیجیے معتبر نہیں ہو سکتی دوسرے لفظ. صحیح. تو سر کیا بیسس ہے اگر کوئی انسان اپنی جو تھنکنگ سکلز ہیں ان کو امپروو کرنا چاہتا ہے، ان کو انہینس کرنا چاہتا ہے، تو کیا کچھ ایسی ایسے اسٹیپس ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی جو تھنکنگ سکلز ہیں ان کو امپروو کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے جتنے بھی سو کالڈ تھنکرز ہیں ان کو میں یہ مشورہ دوں گا، جو سو کالڈ بھی ہیں اور جو میچور اور اچھے بھی ہیں سب کو، کہ علم کو، اپنی تھنکنگ کو اپنے علم سے اپڈیٹ کریں. ہمیشہ اپڈیٹ رہیں جس موضوع پہ بھی آپ سوچ بچار کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں. تو اپنے موضوع پر لیٹسٹ کتابیں پڑھیں، اپنے موضوع پر ماضی میں جو لکھا گیا اس سے پوری طرح باخبر ہوں. اپنے موضوع اور یعنی جس موضوع پر آپ سوچ بچار میں ایکسپرٹ بننا چاہ رہے ہیں اس موضوع پر اپڈیٹ رہیں، ماضی، حال اور مستقبل کے ریسورسز کو کنیکٹ کرتے ہوئے. نمبر 1. نمبر 2، آپ اپنے حالات کے ارد گرد سے بھی واقف رہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کے حالات کو اسٹڈی کر کے آپ کے دور میں ابھی وہ کتابیں لکھ رہے ہوں گے جو آگے چل کے اسٹینڈرڈ ہوں گی اپنے فیلڈ کے. تو مصنف اور ایک اچھا تھنکر جو ہے وہ کتابوں سے کنیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے گرد و پیش کے حالات سے بھی کنیکٹ کریں. ضروری نہیں ہر نالج اور ہر انفارمیشن آپ کو کتاب سے ملے، پرنٹڈ فارمیٹ میں چیزیں نہیں ملتی. تو آپ اپنے شعور کو اس حد تک پالش رکھیں تو لرننگ ہے جو باقی چیزیں ہم آگے ڈسکس کریں گے، کہ آپ اپنے حالات کو بھی کتاب کی شکل میں سمجھ کر اس کو اسٹڈی کرنے کی صلاحیت رکھیں. ایک تو چیز میں نے کہا کہ اپنے نالج کو اپڈیٹ رکھیں، اچھی ہیبٹ یوز کی. نمبر 2 ہے کہ آپ اپنے آپ لکھنے کی عادت بھی ڈالیں، کیونکہ بے شمار جگہوں پہ اگر آپ صرف پڑھ کے سوچنے کی عادت ڈالتے ہیں مگر آپ ڈیلی ڈائری نہیں لکھتے، آپ کوئی آرٹیکل نہیں لکھتے، آپ کا آتھر ہونا ضروری نہیں ہے مگر آپ کو لکھنے کی عادت ہو، آپ جو آبزرو کرتے ہیں اس کو لکھا کریں. لکھنے کے پروسیس میں آپ کو اپنے تھاٹ پروسیس کا زیادہ شعوری طور پہ پتہ چلتا ہے، آپ اپنے شعور سے زیادہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. جب آپ سوچ بچار کر کے اپنے نالج کو اپنی لفظوں میں اپنی تحریر کے ذریعے قلم بند کریں گے، لکھیں گے اس کو، تو آپ دیکھیے گا جو آتھرز ہیں وہ تصدیق کریں گے کہ رائٹنگ پروسیس میں سیلف ڈسکوری کا پروسیس بھی شامل ہوتا ہے. آپ لکھنے کے دوران آپ کو اپنے تھنکنگ ایٹیٹیوڈ کا پتہ چلے گا کہ آپ کا سوچنے کا انداز کیا ہے. جب آپ لکھ رہے ہوں گے اور رائٹنگ کے پرنسپل کے مطابق اس کو لکھنے کی کوشش کریں گے یا لاؤڈ تھنکنگ کریں گے پیپر کے اوپر، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کو اپنے سوچ بچار کرنے کی بہت ساری خامیوں کا تحریر کے دوران پتہ چلے گا. آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ مجھے سوچنے میں، صرف خالی سوچنے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میں ٹھیک سوچ رہا ہوں، مگر جب آپ اس کو لکھنے پہ آئیں گے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ لکھتے وقت سوچنے کا انداز اور یہ احساس کہ آپ کس طرح سے سوچ رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور محض سوچنے کے وقت آپ کا جو احساس ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا. تو پہلا نالج کا ہے کہ آپ اپنے نالج کو اپڈیٹ کریں. سیکنڈلی آپ لکھنے کی عادت ڈالیں. پاؤ آپ کا ڈیلی ڈائری ہے، ضروری نہیں آپ پبلش بھی کریں مگر لکھنے کے پروسیس میں آپ کی سیلف ڈسکوری ہوگی، آپ کا تھنکنگ اسکلز آپ کی اور زیادہ امپروو اور پالش ہوں گی. تھرڈ ایریا ہے کہ آپ یوں کہہ لیجیے اچھے تھنکرز کی کتابیں پڑھیں یا تھنکنگ اسکلز کے اوپر کتابیں پڑھیں، تاکہ سوچ بچار کے ساتھ ساتھ آپ کو سوچنے کے فن سے جو اس کی سائنٹیفک اور ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہیں آپ اس سے بھی واقف ہیں.
اچھے تھنکنگ کورسز کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ اڈاپٹ کر لیجیے. تو جو اچھے تھنکر ہے ہیبٹ کے طور پہ نمبر 3 ہیبٹ وہ یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کی بایوگرافیز پڑھتے ہیں. اور بایوگرافیز پڑھنے سے تھاٹ پروسیس اس طرح اچھا امپروو ہوتا ہے کہ جب آپ بایوگرافیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ زندگی کی کون سی مشکلوں سے اور کون سے لمحوں سے گزرے ہیں اور اس وقت انہوں نے کون سا ڈیسیژن لیا کہ ان کی زندگی بہتر ہوگی یا کون سا ڈیسیژن لیا کہ ان کی زندگی مزید ڈیزاسٹر ہو گئی. تو وہ جو تھنکنگ پیٹرن کے ساتھ ساتھ ڈیسیژن میکنگ کے اسٹائل ہیں جو وہ بایوگرافیز میں آپ پڑھتے ہیں اور اس کے پیچھے حکمت جو ہوتی ہے اگر لکھنے والا بایوگرافی لکھنے والا سمجھ آ رہا ہے تو وہ صرف واقعات کوٹ نہیں کرتا بلکہ ان واقعات کے پیچھے لائف کو ڈسکس کرتا ہے تھاٹ پروسیس. اگر اچھی بایوگرافی پڑھیں گے تو اس سے بھی تھنکنگ پیٹرن اور تھنکنگ لیسن بہت زیادہ آپ کو ملیں گے. اس میں بانو قدسیہ کی اشفاق احمد صاحب پہ کتاب لکھی ہے بانو قدسیہ نے اتنی موٹی ہے وہ ضرور پڑھیے گا. بڑی شاندار کتاب ہے اس کے اوپر بایوگرافی کے اوپر مگر وہ بایوگرافی کے ساتھ ساتھ ایک انٹلیکچوئل آپ کہہ لیجیے کمپینڈیم ہے انسائکلوپیڈیا ہے لائف کے مختلف ایریاز کے اوپر. تو اس طرح جاوید اقبال کی ہے زندہ رو غالباً ہے وہ جاوید علامہ اقبال کے جو بیٹے ہیں محترم ڈاکٹر جاوید اقبال ان کی بایوگرافی ہے. تو بایوگرافی میں پڑھتے پڑھتے ان کی لائف کے متعلق بعض جگہوں پہ وہ انٹلیکچوئل چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. اس سے ان کا تھاٹ پروسیس پتہ چلتا ہے کہ انسان زندگی میں تھنکنگ کو اپلائی کیسے کرتا ہے. تو پہلی ہیبٹ کہ نالج کو اپڈیٹ کریں. سیکنڈ چیز کہ جو میں نے بیان کی تھی غالباً میں بھول گیا ہوں. تھرڈ چیز جو ہے آپ کا کہ بایوگرافی زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ اس میں آپ کو ان چیزوں کا فائدہ ہو. اب وہ تھرڈ چیز سیکنڈ چیز میں بولوں آپ یہ بھائی وہ وکیل کی بھی پیچھے میں نے بول چکے گا. تو یہ 3 چیزیں 3 ہیبٹس اگر آپ اڈاپٹ کریں نالج کی تھی فرسٹ اور سیکنڈ کی کنسیپچل کلیئرٹی اور اس کنسیپچل کلیئرٹی میں نالج اور وزڈم دونوں شامل ہیں. اور تھرڈ پارٹ جو تھا کہ وہ آپ دوسرے لوگوں کی بایوگرافیز پڑھیں کہ آپ کو ان کی لائف کے ساتھ ان کی لائف میں سے تھنکنگ اسکل ڈیولپ ہیں. اسی طرح جب آپ اناجیل اربا پڑھتے ہیں فور ایگزامپل تو آپ جیزس کرائسٹ کی لائف کو پڑھتے ہوئے تھیولوجی پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے یسوع مسیح کے مائنڈ سیٹ کو پڑھیں ان کا تھاٹ پروسیس کیا تھا وہ کیسے سوچ چکے تھے کس طرح سوچ بچار سے وہ لاؤڈ تھنکنگ کرتے تھے جیزس کرائسٹ. اور ان کی جو لاؤڈ تھنکنگ کی جو پیرابل کی شکل میں ہماریوں کے ان کے صحابیوں کو وہ گائیڈ لائن دیتے تھے کہ آپ نے زندگی میں سوچنا کیسے. اور وہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھ لیجیے قرآن پاک کو دیکھ لیجیے. بہت سارے مقامات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کویشچن ڈیولپ کرتے تو اپنے جو صحابی ہیں ان کو تھنکنگ پیٹرن سمجھا دیں. اسلام میں کرسچینٹی میں جوڈائزم میں صرف نالج اور تھیولوجی نہیں ہے بلکہ تھنکنگ سکلز کی بھی بہت ساری آیات اور بہت سارے لیسنز ہیں. ان کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ایڈورڈ ڈی بونو کی کتابیں ہیں نارمن ونسٹن پیل کی ہیں. تھنکنگ سکلز پہ بے شمار کتابیں ہیں سائنٹیفک بھی ہیں فلاسافیکل بھی ہیں سائیکولوجیکل بھی ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ جب ان کتابوں کی طرف جائیں گے کریٹیکل تھنکنگ ہے اب اس میں کریٹیکل تھنکنگ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے کریٹیو تھنکنگ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے انالیٹیکل تھنکنگ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے. اب آگے تھنکنگ کی بھی 1000 قسمیں ہو گئی ہیں کہ تھنکنگ کو آپ نے جس ایریا میں اپلائی کرنا ہے اس ایریا کو انہوں نے ایک ٹائٹل کا نام دے کے تو تھنکنگ کو اس سے لیبلائز کر دیا تاکہ اس ایریا میں تھاٹ پروسیس آسان ہو جائے. یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی ہے. بالکل سر کیونکہ یہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں آلموسٹ ہر اس پروفیشنل کے لیے ہیں جو اپنی لائف میں گرو کرنا چاہتا ہے آگے بڑھنا چاہتا ہے. لیکن یہ کیسے اسکل جو ہے وہ جب اسٹوڈنٹ لائف سے ہی جب بچہ اسکول میں ہے یا کالج میں جاتا ہے تو اسی وقت سے یہ عادات اس کے اندر یہ سوچ یہ تھنکنگ پیدا کی جائے کہ وہ چیزوں کو کریٹیکلی اور جو ہے وہ انالیٹیکلی سوچنا شروع کرے اور چیزوں کو پرکھنے کی جو سوچنے سمجھنے پرکھنے اور امتیاز کرنے کی صلاحیت ہے یہ جو ہے وہ کیسے ان میں امپروو کی جا سکے. دیکھیں نمبر 1 تو گھر کا ماحول ہے صحبت ہے پیرنٹس ہیں گھر کے ماحول ہے. ضروری نہیں وہاں تھنکنگ اسکل کے کورسز کروائے جائیں مگر تربیت کے اندر گفتگو کرنے کا انداز ہے بچوں کو ڈانٹنے کا جو انداز ہے بچوں کی اصلاح کا جو انداز ہے وہ بچوں کے اندر سوال و جواب کے ذریعے سے سوچنے کا جو ایک جذبہ ہے ابھارا جائے.
بیٹے آپ نے یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں کیا. دلیل سے اگر سمجھانے کا رواج تربیت میں رکھا جائے، سختی جہاں پہ ضروری ہے وہاں ضرور کریں، مگر سختی میں بھی تھنکنگ پیٹرن کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. بیٹے آپ نے یہ کیوں کیا، وہ بتائیں اس طرح کیا، تو آپ اس کو تھوڑی سی اصلاح بھی کریں، اس کے تھاٹ پروسیس کو شیپ کرنے کی کوشش کریں. نمبر 1. نمبر 2 اس میں آتا ہے آپ کی صحبت آ جاتی ہے. آپ کی سوشل میڈیا پہ کمپنی کیا ہے اور آپ کی ریئل لائف میں کمپنی کیا ہے، آپ کے دوست احباب کیسے ہیں. تو وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹ لائف میں اگر بڑے بچوں کی بات کرنا، کالج یونیورسٹی میں ایسے بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، ایسی سوسائٹیز جوائن کریں جو انٹلیکچوئل ڈسکشنز کر رہی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یونیورسٹی میں مختلف لٹریری کلبز ہوتے ہیں، پبلک اسپیکنگ کے کلب ہوتے ہیں. اسی طرح اساتذہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. تو بچوں کے ساتھ جب پڑھاتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، تو صرف انفارمیشن ڈلیوری کی حد تک نہ ہو، بلکہ اس لیکچر کو Q&A میں بدل دیں، کویشچن آنسر سیشن کی شکل میں. تھوڑا سا مختصر لیکچر دیں اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو دعوت دیں کہ وہ کویشچن آنسر سیشن ڈیولپ کریں. کویشچن کرنا، سوال کرنا بھی ایک فن ہے جو تھنکنگ اسکلس کی طرح سیکھا جاتا ہے. تو یہ یوں کہہ لیجیے ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ہر آدمی کو سیکوینس میں مل جائے. بعض کا گھر میں آپ کو ایک اچھا ماحول مل جاتا ہے تو تھنکنگ اسکلس ڈیولپ ہو جاتی ہیں، آپ کو دوستوں کی صحبت اچھی مل جاتی ہے. مختلف بزرگ ہیں، روحانی گرو آج کل ہماری سوسائٹی میں. اگر ہم میں کوئی جینون اور اچھا ہو اور لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں، جس طرح واسف علی واسف کے ساتھ کئی لوگ جڑ گئے تھے، تو آج وہ لوگ بذات خود روحانی گرو بھی بنے ہوئے اور انٹلیکچوئل بھی بنے ہوئے. اشفاق احمد کے پاس جاتے تھے داستان سرائی میں، بہت سارے لوگوں نے وہاں سے انسپائریشن لی. تو آپ دیکھیں صحبت کا ایک اپنا رول ہوتا ہے. صحبت میں انسان تھاٹ پروسیس سیکھتا ہے. جس طرح حواریوں کی زندگی کو دیکھیں، یسوع مسیح کے ساتھ اٹیچ ہوئے، یسوع مسیح جب ان کو مختلف تمثیلیں بتا رہے ہوتے تھے تو تمثیلوں کی روشنی میں وہ تھاٹ پروسیس جنریٹ کر رہے ہوتے تھے. بہت ساری تمثیلیں ایسی ہیں جہاں پہ وہ اینڈ کر کے خود کویشچن پوچھتے تھے یسوع مسیح، اور پھر حواری جب جواب دیتے تو وہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے. یعنی وہ صرف حکم دینے کی بجائے پورے تھاٹ پروسیس سے گزار کے تھنکنگ اسکلز حواریوں کی ڈیولپ کیا کرتے ہیں. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ مکالمہ بہت سارے آپ پڑھیں گے حدیث کی شکل میں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ گھر نمبر 1 پراورٹی ہے، جہاں پہ انوائرمنٹ اگر تھنکنگ کا ہو، کتابیں رکھی گئی ہوں گھر میں، جہاں سے اب جیسے میں اپنے بچوں کو کتابوں کی دکان پہ لے کے جانا، کتابیں خرید لینا، کبھی میں ان کے لیے خود لے آتا ہوں. اسٹوری بکس ہیں. کتاب سے محبت جب آپ ڈیولپ کریں گے تو یہ آپ کو تھنکنگ کی طرف لے جائے گا. اب سوشل میڈیا سے تھاٹ پروسیس کی طرف سفر بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ پہلے سے تھاٹ پروسیس کے عادی ہوں تو سوشل میڈیا آپ کو فائدہ دے دیتا ہے، ورنہ سوشل میڈیا سے تھاٹ پروسیس کا بیڑا گرد زیادہ ہوتا ہے اور وہاں سے مواد کم ملتا ہے. تو کتاب آپ کی جو ہے وہ آپ کے تھاٹ پروسیس میں مدد دیتی ہے. تو گھر کا ماحول، پیرنٹس کی اٹیچمنٹ بچے کے ساتھ، پھر اس کے بعد آپ بچوں کو صحبت، آپ کا جو کہہ لیجیے آپ کی فرینڈشپ کا سرکل ہے، اور پھر اساتذہ اس میں بڑا رول پلے کرتے ہیں، کلاس روم انوائرمنٹ اس سے لگتے ہیں. تو یہ 3 جگہوں پہ اگر کوشش کریں کہ تھاٹ پروسیس کو، لرننگ اینڈ ٹیچنگ کا جو پروفیشن ہے یہ انفارمیشن ڈلیوری اور انفارمیشن ریسیونگ تک نہ رہے، بلکہ یہ پراپر اس میں پراپر کویشچن آنسر سیشن میں کنورٹ ہو کے اندر کا جو ہچکچاہٹ ہے بچوں کے اندر، جو سوال ہیں جو ادب سے جو خوف سے نہیں پوچھتے ان کو باہر لے کے آئیں، اور اس سوال کو انٹرٹین کرنا بھی ایک فن ہے. تو اگر استاد خود ٹرین نہیں ہے تو بچے کے تھنکنگ اسکلس کو بھی خراب کرے گا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ خود بھی محنت کر کے جب آپ کو کتابوں سے محبت ہو جائے گی، آپ کتابیں پڑھنی شروع کر دیں گے، بہت سارے بک شاپ پہ جانے کی ایک ہیبٹ ڈیولپ کر لیں گے، بہت کام آتی ہے. آپ کو بعض کا جاتے ہیں صرف جا کے کتابیں دیکھیں، بہت ساری کتابیں ایسی نظر آ جائیں گی جن کے سوالوں کے جواب میں آپ در بدر کر رہے ہیں. تو آپ کو کتاب نظر آ جائیں گی تو آپ کتاب اٹھا لیں. تو کتاب سے گفتگو کریں گے تو کتاب سے بھی تھاٹ پروسیس ڈیولپ ہوگا. ابتدائی تیاری آپ تھوڑی بہت کر لیں، کوئی اچھا سا ٹریننگ سیشن اٹینڈ کر لیں. اس سے آپ کو یہ سیشن جو میں ابھی میں اور آپ مل کے کر رہے ہیں، اس سے بھی بڑی کانسیپچل کلیئرٹی پیدا ہو جائے گی تھاٹ پروسیس میں. ایک اور طرح میں سے آپ کی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات جو ہے کاٹر اس کی معذرت چاہتا ہوں. میں جو ہے وہ کچھ آپ کے لیے کمنٹس ہیں میرے کو ڈی کے نے کیا ہے.
गॉड ब्लेस यू आयशा, और फिर सिमी गिल ने किया है वाओ वंडरफुल, डॉक्टर नईम मुश्ताक नाइस टू सी यू, और फिर बाबर अरब अली हैं जिन्होंने किया है एक्सीलेंट डिस्कशन, और ये मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो फीडबैक है लाइव, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो हम बात कर रहे थे कि ये सेशन जो है वो कर रहे हैं। और मैं एक ही बात बताते चलूँ कि ये जो कमेंट है एक्सीलेंट डिस्कशन का डॉक्टर बाबर अरब अली साहब का, जो कि एक इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकर हैं और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, ये उनका एक तरफ से फीडबैक इस बात की अलामत है कि जो हमारी गुफ्तगू है दर हकीकत ये लोगों को इंस्पायर कर रही है, और जो हमारा मकसद था जो थॉट क्लैरिटी का और जो लोगों में इस सोच को डेवलप करने का वो पूरा हो रहा है। तो इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। ये उनकी मेहरबानी है कि उनको प्रोग्राम अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारी तो आपस में जो हमने सीखा है धक्के खा खा के और फिर हमें पढ़ आपस में ये शेयरिंग कर रहे हैं, तो एक तरह से एक शेयरिंग सेशन है, और इस शेयरिंग सेशन में आप यूँ कह लीजिए हमारी अपनी भी लर्निंग हो रही है, दूसरे पुरानी बातें याद आ रही हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो उसी वक्त जहन में लगा रहता है। तो बाद में जब हम प्रोग्राम खुद भी देख रहे होते हैं तो खुद को भी एजुकेट कर रहे हैं। आपका लगभग टाइम भी हो गया शायद जी डॉक्टर साहब, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम काफी दिनों से प्लान था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे आप जानते हैं कराची के कुछ हालात बारिशों की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से हम इसको नहीं कर पाए, और आज बड़े शॉर्ट टाइम में हमने तकरीबन इसको शुरू करने से पहले पब्लिश किया, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो बहुत सारे लोग इसको बाद में देखेंगे, आपके यूट्यूब चैनल पर भी देखेंगे, और मैं भी इसको अपलोड करूंगा। तो जो मकसद था हमारा लोगों में जो पैगाम आम करना, और खास तौर पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे, थिंकिंग स्किल पे जो हमारे माशरे में बहुत कम है, तो आप क्या फाइनली जो प्रोग्राम को वाइंड अप करने की तरफ जाएंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे हैसियत कौम हम एक सोसाइटी में ग्रो जब करना चाहते हैं, तो इंटेलेक्चुअल लेवल हम अपना बढ़ाना चाहते हैं, तो कैसे हम जो है वो अपनी थिंकिंग लेवल के जरिए, पैटर्न के जरिए अपनी जो इंटेलेक्चुअल है, अपनी पर्सनैलिटी है, अपना थॉट प्रोसेस है, इसको जो है वो बेहतर कर सकते हैं? मेरे ख्याल में इसका एक ही हल है, थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, फिर ब्लेम गेम से बाहर निकलना। सही, कराची का इस वक्त जो हाल है वो ब्लेम गेम की वजह से, ब्लेम गेम बिल्कुल ऐसे। कराची या गवर्नमेंट या जो भी अगर ये प्रॉपरली अपने अपने लेवल पे बैठ के सोच विचार शुरू कर दें तो कराची का इस वक्त ये हाल ना हो। तो इंडिविजुअल लाइफ में भी क्राइसिस से अगर निकलना है तो दूसरे को इल्ज़ाम देना छोड़ें, ब्लेम गेम ख़त्म करके अगर किसी ने ज़्यादती भी आपसे की है तो आप ये ना सोचें कि उसने ज़्यादती की, आप ये सोचें कि वो आदमी आपसे ज़्यादती कर कैसे गया, आपके अंदर वो कौन सी खामी थी जिसमें वो कामयाब हो गए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो आप जब फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर रख कर थॉट प्रोसेस जनरेट करना शुरू कर देंगे, ये इब्तदा है अच्छी थिंकिंग स्किल्स की तरफ। जब हम अपनी ज़ात से हट के ब्लेम गेम की तरफ चलना शुरू हो जाएं तो वो फिर उसमें हमारी थिंकिंग स्किल्स वहाँ ख़त्म हो जाती है। फिर हमने सारा कहते हैं ना मलबा उस आदमी पे डाल दिया कि उसने किया जो कुछ किया, फिर हम सिचुएशन को या मामले को एनालाइज करने की पोजीशन में रहते। तो जब हम अगर हमसे कोई ज़्यादती कर भी गया है तो वो हमने कोई खामी की तो वो कामयाब हो गया। तो जब हम इस थॉट प्रोसेस पे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हुए ये सारे मामला कर लेंगे, जिस तरह गवर्नमेंट लेवल पे भी देखें कि वफाक ने ये किया या सूबे ने ये किया, तो एक दूसरे पे थ्रो करने की बजाय जो जो कर सकते हैं उसको ले लें, अगर अडॉप्ट कर लें तो मामला शहर पे भी बेहतर हो जाएंगे और मुल्क पे भी, और फिर ओवरऑल सोसाइटी के जो मामला है वो भी बेहतर होंगे। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने डॉक्टर साहब हाईलाइट किया, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यही होता है कि हम अब इवन दो फैमिलीज में भी देखें, घरों में भी, तो कोई भी अपनी जिम्मेदारी को, अपनी गलती को, अपने रवैये को, अपने काम को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने की बजाय, कबूल करने की बजाय, उसको इम्प्रूव करने की बजाय वो हमेशा दूसरों पर बर्बाद डालकर और अपनी जो जिम्मेदारी है उससे जो है वो किनारा कशी कर लेता है। ये अनफॉर्चुनेटली ऐसी सूरत हाल होती है कि जहां आपकी थिंकिंग जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होने की बजाय आप एक कहते हैं राह फरार हासिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप की जो स्किल्स हैं
ان کو بھی جو ہے وہ زنگ لگتا ہے. تو یہ بہت ضروری ایلیمنٹ ہے کہ بحیثیت ایک انڈیویجول ہوتے ہوئے, فیملی ممبر ہوتے ہوئے, اور اس میں یسوع کا ایک بڑا خوبصورت کال ہے کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی سلیب خود اٹھائے, کہ اپنی ذمہ داری خود احساس کرے. بالکل ایسا ہی. اور آج کی جو دور ہے اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر انسان اپنے رول کو سمجھے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ ہمارے خاندانوں کے, گھروں کے ماحول, ہماری سوسائٹی کے, ہمارے معاشرے کے, اور جتنے بھی ہمارے پروفیشنل لائف ہے اور جو گورنمنٹ کے حالات ہیں یہ بہتر ہو سکتے ہیں. اور اس وقت تک بہتری کے امکانات ہیں جب تک ہم اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے اور کریٹیکل تھنکنگ کو امپروو نہیں کرتے. تو ڈاکٹر صاحب آج کے پروگرام کے لیے میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں. انفارچونیٹلی بیچ میں کچھ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہوئی, کنیکشن ہوا, لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں ہم کراچی والے جو ہے وہ اس ساری صورتحال سے گزر رہے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ ہم کسی کو بلیم نہیں کرتے, جیسی بھی صورتحال ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرتے رہیں گے. ونس اگین تھینک یو سو مچ آپ نے وقت دیا اور اتنی خوبصورت گفتگو ہوئی. اور مجھے پوری امید ہے کہ آج کی ہماری ڈسکشن سے جو گفتگو ہوئی ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. وہ اپنی ذات کو بہتر کرنے کے لیے, دوسروں کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے آج کی ہماری اس گفتگو سے فائدہ اٹھائیں گے. تو میں اس کا آپ کے لیے ایک مرتبہ پھر نہایت مشکور ہوں, اور اپنے تمام ویورز کا جنہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا لائیو پروگرام میں اپنے کمنٹس کے ذریعے, اور جو اس کے بعد بھی دیکھیں گے. آپ سب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کریں. ہماری حوصلہ افزائی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کی حوصلہ افزائی سے زیادہ کام کریں گے, بلکہ اس سے تسلی یہ ہوتی ہے, خوشی یہ ہوتی ہے, اور جب جینوئن فیڈ بیک ملتا ہے تو ہم اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں, اپنے اندر بہتری لاتے ہیں, اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ ہماری چیزوں کو پسند کرتے ہیں, اس لیے آپ جو ہے ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں. اور یہ ایک کاوش ہے ہماری کہ سوسائٹی میں بہتری کی طرف آپ ایک اپنا جو رول ہے اس کو, اپنی رسپانسبلٹی اس کو ادا کیا جائے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا اگین شکریہ. آپ سے ضرور ہم آپ کو ہمیشہ تنگ کرتے رہیں گے, ایسے مختلف جو ٹاپک ہے جو انوویٹو ہے, کریٹو ہے, اور معاشرے میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ناظرین. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے.